पाकिस्तान आप गए, आपने देखा इतनी गुर्बत, इतनी बेबसी, हर जगह फ्रस्ट्रेशन। मैं जब अपनी हम उम्र जो मेरे दो सहबाब से बात करती हूँ, जो हम 90s के बच्चे, तो वो यही कहते हैं कि हमने तो सब कुछ करके देख लिया, सही काम कर रहे हैं, हलाल की कमाई है, दुआ कर ली, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैंने खुद देखा है उनको रिलीजन से दूर होते हुए। तो जो बात हो रही थी कि रिलीजन से दूरी, उसकी वजह कुछ हालात ही ऐसे बन गए हैं। तो उस हवाले से उस बेबसी में क्या करे बंदा, कब तक सब्र आजमाए? तो सब्र का वो भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे हालात में खुदा से बंदा शिकवा ही तो कर सकता है। तो उसमें कब तक बंदा क्या शिकवा करे, क्या सब्र करे, कब हालात ठीक होंगे, कब इंसान को उसकी दुआ पूरी होगी, तो कब तक इंतजार करेगा? देखिए, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं और दूसरों को भी सुन रहे होते हैं तो ये ठीक है, मुझे भी कहने का हक है, किसी दूसरे को भी कहने का हक है कि हमने सब कर लिया। मेरा एहसास ये है कि हमारी कोई बहुत अच्छी तरबियत नहीं हुई कि हम अपना एनालिसिस कर सकें। हो सकता है आपका तजुर्बा मुख्तलिफ हो, मेरा तजुर्बा यही है कि हम मुसलमान और ख़ास तौर पर बर्रे सगीर के मुसलमान दूसरों के बखिए उधेड़ने में बहुत कमाल रखते हैं। अपना तज्जिया हम उस तरह नहीं कर पाते। अपना तज्जिया करना चाहिए कि वो अवामिल क्या बने हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि हमारी सोसाइटी में अगर इस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं तो उस पर असरअंदाज होने वाले कुछ अवामिल होते हैं, कुछ चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं। जो चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं उनको समझना चाहिए वो कहाँ से हो रही है। तो एक बंदे ने, एक नौजवान ने अपनी ज़िंदगी के बारे में जो फैसले किए हैं वो कैसे किए। मैं सिर्फ बात समझाने, किसी पर कोई कमेंट करना मकसूद नहीं है, सिर्फ बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगर एक माशरे के अंदर अल्लाह ताला अपनी स्कीम के मुताबिक लोग पैदा कर रहा है, यानी ये सही है कि उसका एक ज़रिया हम बनते हैं, लेकिन पैदा तो अल्लाह ही करता है ना, क्या पैदा करने हैं लोग। उस स्कीम के मुताबिक लोग पैदा कर रहा है। अल्लाह ताला ने दुनिया के नज़म को चलाने के लिए ये फ़ैसला किया कि 70% हुनरमंद पैदा करने हैं, 10-20% कारोबारी, अच्छा कारोबार करने वाले लोग पैदा करने हैं, और कोई 5-7% दानश्वर पैदा करने हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि तकसीम दुनिया को चलाना है ना, दुनिया का नज़म। जब हम कोई जगह या कोई दफ्तर बनाते हैं तो देखते हैं ना कि हमें कितने लोग चाहिए। अल्लाह ताला ने फैसला किया। क्या फिलवाक़े हमने अपने बच्चों की तरबियत ये की है, वालिदैन की है, असातिज़ा की है, वो बच्चे की शख्सियत का तज्जिया करके देख सकें कि वो किस लिए पैदा हुआ। यानी रौ चलती है कि सबको MBA करना चाहिए, अब डंडे मार के भी कराया जाए। रौ चलती है मेरे पुत्र ने डॉक्टर बनना है। अल्लाह ताला ने उसको तरखान बनने के लिए भी पैदा किया नहीं, फिर क्या किया जाए। तो इसलिए हमारे यहाँ, मैं आपसे सच अर्ज करता हूँ कि बहुत बड़ा मसला ये है कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा पैदा करते हैं हम, तो अपनी इस जिम्मेदारी को ना वालिदैन अदा करते हैं सही तरीके से। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में रवें चलती देखी हैं। मैं अपने बारे में आपको ये बताता हूँ कि मेरा ख़ानदान तो चूँकि ज़्यादातर ददयाल का ख़ानदान तालीम पाया हुआ ख़ानदान था, मतवसत दर्जे का, ज़िम्मेदारी उस तरह रही नहीं थी कि अब उस पर इन्हिसार करके बैठे रहें। तो सब लोग पढ़ लिख कर बड़ी मुलाजमतों पर जा चुके थे और मैं भी मुनासिब अच्छा तालिब इल्म था, तो वालिदैन की भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, इसी तरह ख़ानदान की भी। तो मैंने एक दिन गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ता तो फैसला सुना दिया कि मैं CSS का इम्तहान नहीं दूँ। उस ज़माने में बड़ी चीज़ समझी जाती, मैं नहीं दूँ, मेरा कोई इरादा नहीं करने। आप बावर कीजिए 3 महीने तक मेरी वालदा के पास ख्वातीन आती थी और जैसे कोई मर जाए तो ताज़ियत होती है, ऐसी ख़ानदान की ख्वातीन। यानी आप सोचें कि उस सूरत हाल में किसी बच्चे का अपने फैसले पर कायम रहना कोई आसान काम है। उसमें 1-1.5 महीना ऐसा है जिसमें मैं घर से चला गया,
میں نے پاکستان میں جو لاہور میں عجائب گھر ہے اس کی مسجد پیچھے ہے، اس میں ڈیرا ڈال لیا اور 1.5 مہینہ میں وہاں رہا، اس لیے کہ اس صورتحال میں زندگی بسر کرنا آسان کام نہیں تھا. تو میں نے کہا ساتھ لائبریری یہ پڑھتا بھی رہوں گا اور اطمینان سے یہاں رہوں گا. تو میں نے یہ مثال دی آپ کو کہ یہ فیصلہ کرنا، اچھا یہی فیصلہ، یہ تو والدین کی سطح ہے، یہی فیصلہ ریاست کی سطح پر کرنا، یعنی آپ نے ادارے بنانے ہیں، آپ نے آگے تعلیم کا بندوبست کرنا ہے. کیا فی الواقع ہم اس طرح کے انالیسس کو انکریج کرتے ہیں؟ تو غیر حقیقی تجزیہ، غیر حقیقی منصوبہ بنا کے آپ نے وہ کام کر ڈالا کہ ابا مجھے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، اب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ویسی دعا ہے جیسی ہم میدان عرفات میں کرتے ہیں اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں نہیں سنتا. تو یہ آپ کے شکوے کا جواب شکوہ ہے. اس طرح سے دیکھیں، اگر کسی قوم کو شعور ہوتا تو اب تک بہت سے لوگ بیٹھ گئے ہوتے. آپ اندازہ کریں کہ میں نے، اب تو چیزیں ریکارڈ پر ہوتی ہیں، میرا خیال ہے یوٹیوب پر ہوگا کہیں، یہ جو فتنہ ہمارے یہاں پیدا ہوا جس کے بعد پھر ہماری افواج کو بھی اقدامات کرنے پڑے، ضرب عضب اور فلاں اور پورے ملک میں، اس کی بالکل ابتدا میں کراچی آیا ہوا تھا. کراچی میں ہمارا سینٹر تھا، اس میں میں نے اپنے احباب، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے احباب کے ساتھ گفتگو کرتے کوئی 15-20 منٹ کی ایک تقریر کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے، اور اس کی ایک طرح سے تصویر کھینچی اور اس میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کہا کہ یہ آگ ہے جو آپ کے دروازوں پر آ رہی ہے، آپ کے بچے مریں گے، آپ کی گلیوں بازاروں میں بم چلیں گے، آپ کے مدرسوں میں یہ پہنچیں گے، تو اس کا سدباب کرنا چاہیے. اس وقت سب پر اسلامی انقلاب سوار. میرے اپنے احباب میں سے بھی کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر میں ترستا رہا پاکستان میں. 2009 میں میں نے پاکستان چھوڑا ہے، جب میرے بہت سے دوست احباب گولیوں کا نشانہ بن گئے ہیں. بار بار توجہ دلا، ہر سطح پر، یعنی ہر سطح کے لوگ مجھ سے اوپر سے لے کے نیچے تک ملتے رہے ہیں، بات کرتے رہے ہیں، توجہ دلاتا رہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہیں بیٹھ کر کوئی گفتگو کر لیں، کوئی برین سٹارمنگ، کوئی مختلف نقطہ نظر کا تبادلہ، کوئی تجزیہ، کیا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی تجزیاتی مجلس سیاست دانوں کی سطح پر، دانشوروں کی سطح پر آپ نے سنی پچھلے 35 سال میں ہوئی؟ اتنی قتل و غارت کے باوجود سیاسی بیانات نہ بیان کریں، وہ ہوتے رہتے ہیں ہمارے. تو ہمارا قومی مزاج یہ ہے، یعنی ہم رک کر کیا ہونے والا ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں ایک مرتبہ، اس سے آپ قومی مزاج کے فرق کا اندازہ کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ معلوم نہیں کس سلسلے میں LDA کے دفتر میں گیا کسی سے، تو بہت پرانی بات ہے، 30-40 سال پہلے کی بات. تو اس میں اتفاق سے جو اس کے ایک بڑے آفیسر تھے، ان کے میں دفتر میں ان سے بات کر رہا تھا. تو ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ میرا، اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی گلبرگ کی مین بولی وارڈ پر، اگر آپ لاہور سے واقف ہیں، کوئی پلازا کچھ نہیں تھا. اس وقت وہاں پر بڑے بڑے گھر ہی تھے اور اس کا ابتدائی نقشہ وہی تھا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ لاہور کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس میں آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے؟ ظاہر ہے بڑا شہر جب پھیلے گا تو پانی کے مسئلے، بجلی کے مسئلے، یہ سب پیدا ہوں گے. کہ نہیں، اگلے 5 سال کا منصوبہ ہم نے بنایا ہوا ہے. 5 سال کا. میں ڈیلس میں ہوں، وہاں کے سٹی کونسل کے ایک صاحب نے مجھے بتایا ہم 80 سال بعد کیا صورت ہوگی اس کی پلاننگ اس وقت کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے دونوں میں کیا فرق ہے. یعنی شہر میں 5 سال میں کیا ہو جاتا، 5 سال کوئی چیز نہیں ہے. شہروں کے منصوبے ایسے نہیں بنتے، یہ ملکوں کے بھی ایسے نہیں بنتے. لیکن ہمارا طریقہ یہی ہے. یعنی یہ بھی بڑی خوشی کی بات تھی. وہاں لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ہم 5 سال آگے سوچ رہے ہیں. تو میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ سیاستدان، دانشور، آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ یہ روایت پیدا کریں
کہ ہم اپنے بچوں کے فیصلے کر رہے ہوں تو ذرا دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا بنانے کے لیے پیدا کیا اور وہ عزت دینا سیکھیں. امریکہ میں آپ آسٹریلیا میں رہتے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی کوئی کام کرنے والا آتا ہوگا, وہ اطمینان سے اچھی گاڑی میں بیٹھ کے آتا ہوگا, اچھے کپڑے پہن کے آتا ہوگا, وہ آپ کے ساتھ کسی مجلس میں شریک ہوتا ہوگا, اس کا سر نہیں جھکتا. تو ہنر مند اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں پیدا کرتا ہے. ہم نے ہنر کو کمینگی بنا رکھا ہو. ہمارے دیہات میں کمین کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہنر مندوں کے لیے, اور آپ کو تعجب نہ ہو, کمین جو لوگ ہوتے ہیں, میں کیونکہ ماضی کا ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے یہاں جب گندم ہو جاتی تھی نا, فصل ہو جاتی تھی, تو اس میں پہلے جب کھلیان میں اس کا ڈھیر بن جاتا تھا تو کمین لوگوں کا حصہ نکالا جاتا تھا. یعنی کون آدمی ہے کہ جو ہمارے ہاں نائی کا کام کرتا ہے, کون یہ کرتا ہے, اس میں ایک حصہ کمین لوگوں میں مولوی صاحب کا بھی ہوتا تھا. یہ بڑی کی بات ہے کہ اس وقت سے پہچانا. اب ہم نے مذہب کو رہا رکھا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں پاکستان کا چیزیں ہم نے ایز ان وائس جب ایک سسٹم سے نکل آئے, جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بہت عذاب ہے. جو لوگ کنٹرول میں ہیں اور جو باقی 250 ملین لوگ, ان کا جو رائٹس اور ان کے ہیومن رائٹس کیا کوئی ان پہ نظر ثانی نہیں کی جاتی, ان کا سوچا نہیں جاتا, اور سارا لوگ اپنی صرف ایک فیملی سرکل میں ہمیشہ وہ ادھر ہی ساری ہوتی ہے کہ جی ہمیں ہی سب کچھ یہ اس میں یہ ہوتا ہے نا, جب آپ تجزیہ نہیں کرتے, حقائق کو آپ حقیقت کے لحاظ سے نہیں دیکھتے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اصل میں مفادات کی جنگ ہوتی ہے. وہ مفادات کی جنگ آپ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو یہ ایک بوتل کے لیے شروع کرا کے دیکھ لیں, آپ پہ حیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ ہمارے اندر سے بہت سے لوگ اگر واقعی پیاس آخری سطح پہ چلی گئی درندے بن جائیں گے. مفادات کی جنگ بڑی خطرناک جنگ ہوتی ہے, یہ پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے. وہ ہم نے اپنی تدبیروں کے نتیجے میں ملک میں پیدا کر دی ہوئی ہے, اس وقت ہر سطح پہ وہی جاری ہے. تو میں نے سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو, مذہبی جماعتوں کو, مذہبی رہنماؤں کو گھنٹوں باتیں کر کے خلوت میں, میرا تو آپ جانتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے, میں تو اپنے گھر میں ہونے والی کسی گفتگو کا کبھی پبلک میں ذکر بھی نہیں کرتا. تو ایسی جگہ نہیں, بلکہ اس جگہ لوگوں سے باتیں کی ہیں جہاں کوئی ان کے لیے دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے کا مقام نہیں تھا. لیکن یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کا تجزیہ کر کے سیاست کرنے, اس طرح کا تجزیہ کر کے مذہب کی خدمت کرنے, علم کی خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. بڑے تھوڑے لوگ, چند لوگ مل جاتے ہیں. کہ آپ ہمیں اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا جائے, کہ کس طرح ان چیزوں کو. وہی جو میں نے اپنے لیے پسند کیے. میرے پیغمبر نے اخلاقی اصول یہی بتایا کہ تم وہ بات کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. وہ یہ کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں. یعنی یہ بات لوگوں کو کہہ کے ہم بھی تھک گئے, آپ بھی تھک جائیں گے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ماحول میں, اپنے لوگوں میں, اپنے ملنے والوں میں کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی خدمت کر سکتے ہیں آپ کہ آپ ذہن بدلیں, آپ سوچنے کا انداز بدلیں, دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھا نمونہ بن سکتے ہیں. میں نے دیہات میں 16 سال گزارے ہیں, اور ان دیہات میں گزارے ہیں جو اس طرح کے دیہات نہیں تھے جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے, یعنی بار جنگل بالکل. میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعض واقعات میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں کہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے ساس بہو کے کیا مسائل ہیں, کیا چیزیں ہیں. تو اس زمانے میں بھی میں باہر کھیت میں چلا جاتا تھا, میں یہ خیال کرتا تھا کہ اچھا میں یہ نہیں کروں گا. بس میرے خیال میں یہاں سے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے یہ غلط ہے, ہم یہ نہیں کریں گے. اگر بچوں کے ساتھ غلط معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے. اگر بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے. اور ہم کیا کریں گے, وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہو. ہم دوسروں سے چاہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کریں, تو ہم دوسروں کے ساتھ وہ خود کرنے کی ابتدا تو کر سکتے ہیں, تو وہ شروع کر دینا چاہیے.
اس کے بعد یہ درست ہے کہ دکھ ہوتا ہے. میں بھی جب اب اپنے ملک میں گیا ہوں تو حالات کا سن کر بعض اوقات بہت افسردگی ہو جاتی ہے، لیکن آدمی نے اپنے لیے چونکہ ایک دائرہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ میں جو خدمت کر سکتا ہوں میں کروں گا، تو مایوسی نہیں ہوتی. تو خدمت کا ایک دائرہ طے کریں اور اپنے لیے لائے عمل بھی بنائیں، اور آئندہ جو آپ کی نسلیں ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی یہ بتائیں. تو آپ دیکھیں گے مثلاً عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، ساس بہو کے جھگڑے تھے، اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو 50 سال پہلے جو صورتحال تھی اب نہیں. بڑی تبدیلیاں آئی. میں تو اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں کہ بہت فرق پڑا ہے ان چیزوں میں. تو ایسے ہی ہم اچھی روایات ڈالتے چلے جائیں. باقی رہے یہ خواب کہ ایک دن ہم سو کے اٹھیں تو اگلے دن سب ٹھیک ہو گیا ہو، تو اس طرح کے خواب تو آپ جانتے ہیں کہ بدہضمی کے نتیجے میں آتے ہیں.